हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालिबात मंजूर कर लिए गए। दोनों के दरमियान मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी भी कायम की गई है, जो हर 15 दिन बाद बैठेगी। ये मामला खुश उसलूबी से तय पा गया है। राजा परवेज अशरफ बोले, कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे मामले को बिगाड़ा जाए, उनके तमाम तर मंसूबे नाकाम हुए। हमारी कोशिश है कि खित्ते में अमन और भाईचारे का सिलसिला कायम रहे। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, शुक्र अदा करता हूँ मामला खुश उसलूबी से तय पा गया है। दोनों अतराफ से जारी नुकसान पर बहुत अफसोस है। दुश्मन इंतजार में था कि मामला बिगड़ जाए, लेकिन उसके आज़ाइम नाकाम हुए। कश्मीरी अवाम की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़रा कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की रहनुमाई में और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के तवाबन से जो है वो तमाम उन इश्यूज़ को जो मुतालबात थे, जो अवामी फलाह बहबूद के, अवामी वेलफेयर के जो भी मुतालबात थे हमारे एक्शन कमेटी के भाइयों के, उन्हें हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर जो है वो उनको सबको एक्सेप्ट किया है। यकीनी तौर पर कुछ लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये जो मसला है इसको इतना बिगाड़ पैदा कर दिया जाए कि यहाँ हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएं। ये जो आपकी हुकूमत है ये भी आप में से, आप भी इनमें से हैं। कोई यकीनी तौर पर कुछ मैं समझता हूँ कि आपकी कुछ शिकायत हो सकती हैं, कुछ उनकी हो सकती है, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम एक दूसरे की जान लेना शुरू कर दें। तो ये आज ज़रूर हमें ऐद करना चाहिए कि जहाँ हम एक दूसरे का एहतराम करना है, जहाँ अपने खित्ते के लिए मेहनत करनी है, जहाँ इसको तरक्की के लिए करनी है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए काम करना है, वहाँ आपस में भाईचारे मेरी आवाम की वेलफेयर के लिए काम करें और उनकी भलाई के लिए करें। जब हमारी भी ये मकसद है और कश्मीर गवर्नमेंट का भी ये मकसद है और आपका भी ये मकसद है, तो हम तीनों का एक मिशन, एक मकसद है। अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा और इंशाअल्लाह ताला हम सारे राना साहब ने बात की, जो कमेटी बनाई गई है इस मकसद के लिए कि जो बातें हम आज हुई है उन पर अमल दरामल यकीनी बनाने के लिए, तो हम भरपूर कोशिश करेंगे। रुकन अवाम एक्शन कमेटी शौकत नवाज ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मशकूर हैं। हमारे मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। ये हमारा अंदरूनी मामला था, किसी दूसरे मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकते। रियासत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मामला तय पा गए हैं। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो मैं इससे पहले भी अदा कर चुका हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ का बनता है कि वो बैरून मुल्क थे, उन्होंने वहाँ से इस इशू को सीरियस समझा। कश्मीरियों की मोहब्बत उनको है, उन्होंने फौरी तौर पे अपने मिनिस्टर साहिबान से रब्ता किया और उनको हमारे पास यहाँ भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ बैठे और हमारी तकरीबन चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से हमारे दौर हुए, बड़ी अच्छे तरीके से हमारी चीज़ें सेटल हो गई हैं। ये हमारा अपना अंदरूनी मामला था, इसके अंदर किसी मुल्क को मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बेहतर जानते हैं कि हम अपने मसाइल को किस तरीके से हल कर सकते हैं। बहुत लंबी डेलिब्रेशंस के बाद जो है हमें इस बात पे इत्मीनान है कि हम एक किसी नतीजे पे पहुंचे। तो जो मैं वफाकी वज़रा का जो रवैया और जो जिस तरीके से इन्होंने सब्र व तअम्मुल से हमारे सारे किए हैं, जिस तरीके से मुज़ाकरात किए, वो उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमती मुज़ाकराती और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी पर वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने ट्वीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर और जमहूरियत की फतह हुई। आज़ाद कश्मीर के अवाम हमेशा पाकिस्तान के कौमी मौक़िफ़ के फ्रंट लाइन पर खड़े रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज़ को बेपनाह अहमियत हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने इन आवाज़ों को संजीदगी से लिया, तसादुम की बजाय मुशावरत को अपनाया, अना की जगह हमदर्दी को तरजीह दी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकराती वफ़द ने जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ये अमन की फतह है। मुज़ाहिरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तमाम सड़कें खुल गई हैं। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया।
معاہدے کے مطابق پرتشدد واقعات پر FIR انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج ہوں گی، جہاں ضرورت محسوس ہوئی عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ 1 اور 2 اکتوبر کے واقعات میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو مالی امداد دی جائے گی۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ جاں بحق شخص کے لواحقین میں کسی ایک کو 20 دن میں سرکاری نوکری دی جائے گی۔ 1 ماہ میں مظفر آباد پونچھ ڈویژن میں 2 نئے انٹرمیڈیٹ بورڈز قائم ہوں گے۔ آزاد کشمیر کے تمام تعلیمی بورڈز کو فیڈرل بورڈ سے منسلک کیا جائے گا۔ منگلا ڈیم ریزنگ متاثرین اراضی معاملات 30 دن میں ریگولائز کیے جائیں گے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 کی روح کے مطابق 90 دن میں نافذ العمل ہوگا۔ آزاد کشمیر حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈ کے اجرا کے لیے فنڈز فراہم کرے گی۔ وفاقی حکومت بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے فراہم کرے گی۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے مہاجرین ممبران سے متعلق اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ کابینہ کا حجم کم کر کے 20 وزراء اور مشیر تک محدود کیا جائے گا۔ احتساب بیورو اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو ضم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ نیلم ویلی روڈ پر کہورا کا مصر اور چھپلانی ٹنلز کی فیزیبلٹی اسٹڈی کرائی جائے گی۔ غزہ میں امن کے لیے بڑی پیش رفت۔ حماس امریکی صدر ٹرمپ کے مجوزہ جنگ بندی منصوبے پر رضامند ہو گئی۔ حماس غزہ کا انتظام غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس ادارے کے سپرد کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ حماس کے اعلامیے کے مطابق امریکی صدر عرب اور اسلامی ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے رد عمل میں کہا، حماس دیر پا امن کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل فوری طور پر غزہ پر بمباری بند کرے، بمباری روکی جائے تاکہ غیر غمالیوں کو بحفاظت اور جلد باہر نکالا جا سکے۔ ہماری کوشش صرف غزہ کے لیے نہیں، پورے مشرق وسطی میں امن کے لیے ہے۔ قطر اور مصر نے حماس کے اعلامیے کا خیر مقدم کیا۔ حماس کے اعلامیے کے مطابق قیدیوں کے تبادلے کے لیے مناسب صورتحال فراہم کی جائے۔ اسرائیلی قیدی زندہ اور لاشوں کے تبادلے کے لیے تیار ہیں، ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات پر تیار ہیں۔ غزہ پر قبضے اور فلسطینی عوام کے جبری بے دخلی کو مسترد کرتے ہیں۔ جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا ہی امن کی ضمانت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کے بیان پر اپنا ویڈیو پیغام جاری کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا دن ہے، ہم دیکھیں گے کہ کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ہمارے الفاظ ٹھوس اور حتمی ہیں۔ میں یرغمالیوں کا ان کے والدین کے گھر لوٹنے کا منتظر ہوں۔ ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے پیغام میں ٹرمپ نے قیام امن کے لیے قطر، ترکی، سعودی عرب، اردن، مصر اور دیگر ممالک اور ان کے رہنماؤں کی کاوشوں کو سراہا اور حماس کے ساتھ امن معاہدے کے لیے ان کی مدد کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی صورتحال اور فلسطین میں جنگ بندی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ بندی اور فلسطینیوں کا قتل عام کی فوری روکنے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا، پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ پاکستان نے فلسطینی بہن بھائیوں کا مقدمہ اقوام عالم کے سامنے ہمیشہ زوردار طریقے سے لڑا ہے۔ 1967 سے قبل کی سرحدوں کے ساتھ فلسطینی ریاست کے قیام اور القدس شریف کے بطور دارالخلافہ موقف کی حمایت کی ہے۔ پاکستان اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کرتی، نہ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا سے اسرائیلی حراست میں موجود پاکستانیوں، بالخصوص سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی وطن واپسی کے لیے حکومت اپنا فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد سے متعلق حکومت سے براہ راست رابطہ نہیں ہے۔ فلوٹیلا انتظامیہ نے اپنے وکلاء بھی
ہائر کیے ہوئے ہیں ان سے رابطہ ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد کی اہلیہ کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا ہائی کورٹ میں درخواست بھی دی، کل رات ہم نے اسلام آباد میں پرامن احتجاج بھی ریکارڈ کرایا، ان کا ذاتی فون جام کر دیا تھا، کشتی پر سوار دوسرے رکن کے فون کے ذریعے رابطہ کر کے بتایا تھا کہ انہیں حراست میں لیا جا رہا ہے، پھر فون بند ہو گیا۔ سے ہمارا براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے۔ فلوٹیلا جب سے چلا تھا اس وقت سے ہم یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ہم نے اپروچ کیا بوفا کو بھی، اسحاق ڈار صاحب کو، خود ہم نے ان کے آفس میں لیٹر سبمٹ کرایا۔ جب ہمیں جواب نہیں ملا ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی کی ہے، اور جب پہلی ہماری ہیئرنگ ہوئی ہے ابھی 2 دن گزرنے کے بعد بھی کورٹ کی طرف سے بھی کوئی ڈائریکشنز گورنمنٹ کو نہیں دی گئی۔ کل تو ہم پرامن پروٹیسٹ لے کے ہم پریس کلب سے ہم نے ڈی چوک تک ریلی کی، رات 12 بجے تک ہم ڈی چوک پر موجود تھے۔ فلوٹیلا کے اوپر اس وقت پاکستان کی طرف سے صرف مشتاق صاحب ہی موجود ہیں۔ 2 دن پہلے ہی مشتاق صاحب کا جو پرسنل فون تھا وہ جیم کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے وہ اپنی شپ پر موجود ایک اور صاحب کے فون سے رابطہ کر رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ہماری شپ بھی اس کا گھیراؤ ہو چکا ہے اور اب ہماری ہی باری ہے، کچھ دیر میں ہمیں اریسٹ کر لیا جائے گا۔ سینیٹر مشتاق سمیت 450 رضاکاروں کو اسرائیلی جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر قبضے کے بعد اسرائیلی فوج نے نیلسن منڈیلا کے پوتے کو بھی پکڑ لیا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق 250 رضاکاروں کی یورپ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ شکارپور میں تیز رفتار مزدہ بجلی کے پول سے ٹکرا کر سڑک کنارے سوئے ہوئے افراد پر چڑھ دوڑا۔ حادثے میں 4 معصوم بچوں سمیت 8 افراد جان سے گئے، 5 افراد شدید زخمی ہوئے۔ حادثے کے بعد ریسکیو ٹیموں نے مرنے والوں اور زخمیوں کو فوری طور پر سول اسپتال شکارپور منتقل کر دیا۔ شکارپور پولیس کے مطابق علاقے کندن چورنگی میں پیش آنے والا یہ حادثہ کئی گھروں کے چراغ بجھا گیا، جہاں بحق ہونے والوں میں 38 سالہ گوبھی، 40 سالہ رابعہ، 10 سالہ ریما، 8 سالہ رشیدہ، 8 سالہ سمیہ، 12 سالہ انعام اللہ، 6 سالہ پیاری اور 17 سالہ منی شامل ہیں۔ زخمیوں میں سلیمان، اویس اور وجے شامل ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ حادثے کے بعد علاقے میں سوگ کا سما ہے اور ہر آنکھ اشکبار ہے۔ پیاز سے لدا منی ٹرک سکھر سے کشمور آ رہا تھا۔ پولیس کے مطابق حادثے کا ذمہ دار مزدا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، تاہم گاڑی کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ رحیم یار خان کے علاقے ظاہر پیر میں مبینہ پولیس مقابلے میں 3 ڈاکو ہلاک اور ساتھی فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو کروڑوں روپے مالیت کی دواؤں سے لدا ٹرک چھیننے میں ملوث تھے۔ ڈاکو نیشنل ہائی وے لنک روڈ پر دواؤں سے بھرا ٹرک لے جا رہے تھے۔ پولیس سے سامنا ہوتے ہی ڈاکوؤں نے فائرنگ شروع کر دی۔ مقابلے کے دوران 3 ڈاکو مارے گئے اور ان کے ساتھی فرار ہو گئے۔ پولیس نے چھینا گیا ٹرک، ڈاکوؤں کی کار اور اسلحہ قبضے میں لے لیا۔ خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کو دبئی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس حکام نے بتایا تیفی بٹ امیر بالاج ٹیپو قتل کیس کا مرکزی ملزم تھا۔ پنجاب پولیس کی ٹیم نے ملزم کو انٹرپول کی مدد سے گرفتار کیا۔ خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کو جلد پاکستان منتقل کیا جائے گا۔ ملکی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری پر اجلاس میں نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں اقتصادی صورتحال، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ، ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا اقتصادی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی میں نجی شعبے کا کلیدی کردار ہوگا۔ مثبت معاشی رجحان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاکستانی معیشت میں اعتماد کا عکاس ہے۔ معاشی پالیسیوں کی تشکیل سے پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنائیں گے۔ حکومت عوامی فلاح کے لیے سرمایہ کاری کے تمام مواقع بروئے کار لائے گی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں، اداروں کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو تمام سہولتیں دینے کی ہدایت کی ہے۔ آج ہم IMF کے مقروض ہیں، نوجوان پاکستان سے فرار ہونے کو تیار بیٹھے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ملک نہ چلنے کی بڑی وجہ عوام کا عدم اعتماد ہے۔ پنجاب پر بات کرو گے زوردار جواب ملے گا۔ واک آؤٹ کر کے کہتے ہیں مریم معافی مانگے۔ میں کیوں معافی مانگوں؟ معافی تو ان ترجمانوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے سیلاب پر سیاست کی اور جھوٹ بولا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پیپلز پارٹی پر پھر سے تنقید۔ مریم نواز کے بیانات پر پیپلز پارٹی کی نون لیگ سے ناراضی ختم نہ ہو سکی، قومی اسمبلی سے پھر واک آؤٹ۔ نوید قمر نے جاتے جاتے کہا مذاکرات کے باوجود معاملات جوں کہ توں ہیں، اس لیے ہم باہر جا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار بولے گولہ باری روکنا ہوگی، 2-4 دنوں میں معاملات حل کر لیں گے۔ وفاق وزراء PP رہنماؤں کو منا کر واپس لے آئے۔ مریم نواز فیڈریشن توڑنے کی بات کر رہی ہیں۔ ندیم افضل چند کا الزام تیرا پانی میرا پانی کیسے ہو گیا؟ پانی سب کا ہے، کسی کی جاگیر نہیں۔
پی پی رہنما نے کہا ہم ان سے کہتے ہیں اپوزیشن سے بات کرو، یہ تو اتحادیوں کو ہی رگڑنے کے چکر میں ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہلکی بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، ٹھٹھہ، بدین، سجاول، لسپیلا، آوران، مکران، لاہور، گجرانوالا، میاں والی، بھکر، سرگودھا، فیصل آباد، جھنگ، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، دیر، چترال اور کشمیر جی بی میں بھی کہیں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ دریائے ستلج کے بدترین سیلاب نے دریائے بیلٹ کے موازیات میں تباہی اور بربادی کی نئی داستان رقم کر دی۔ سیلابی ریلا، سڑکیں اور پل سب بہا لے گیا۔ 20 روز گزرنے کے باوجود موزہ بحریکا کی مین شاہراہ ٹوٹنے سے درجنوں آبادیوں کا راستہ منقطع ہے، جس کے باعث ہزاروں علاقہ مکین شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندے محمد احمد چودھری سے۔ دریائے ستلج میں 37 سال بعد آنے والا بدترین سیلاب گزرے ہوئے آج 20 روز ہو چکے ہیں۔ مختلف مقامات پر دریائی بیلٹ کے جو موضوعات ہیں ان کی جو تمام اہم شاہراہیں ہیں وہ سیلاب جو ہے بہا کر لے گیا ہے۔ ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہے، مزید ان سے بات کریں گے۔ زمینی رابطہ ختم ہو چکا، 20 دن ہو گئے سیلاب ہٹے نو، کوئی رابطہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ کنہ گھراں دے موراں والی بہنی موزہ برے کا گھر ڈگ چکے ہیں، کھلے اسمان تھلے بہ رہے ہیں، کوئی امداد نہیں، کوئی کچھ نہیں، رابطے راہ نہیں بن رہے۔ بالکل جیسے آپ نے علاقہ مکین کی بات سنی کہ ابھی تک سرکاری سطح پر کوئی امدادی کارروائی یہاں شروع نہیں ہو سکی اور یہ لوگ کھلے آسمان تلے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومتی ریلیف کے منتظر ہیں۔ کراچی والوں ہو جاؤ ہوشیار، سمندری طوفان کا خطرہ سر اٹھانے لگا، چھٹا الرٹ جاری۔ بحیرہ عرب میں شکتی سمندری طوفان کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے طوفان شکتی کراچی سے 360 کلومیٹر جنوب میں موجود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے میں شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا خدشہ ہے، جس سے سندھ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ہفتہ اور اتوار کو گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ہوا کی رفتار 100 سے 125 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ 6 اکتوبر تک بحیرہ عرب میں سمندر کی صورتحال انتہائی خطرناک رہے گی۔ بحیرہ عرب میں بننے والا ہوا کا کم دباؤ کراچی سے 360 کلومیٹر دور ہے، جس کے باعث کراچی میں آج ہلکی بارش کا امکان ہے۔ موسم کی مزید اپڈیٹ جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف خان سے۔ آج معمول سے تیز ہوائیں بھی چلیں گی اور ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ 15 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 85% ہے، اور دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ دن میں جو ہوا چلے گی وہ 45 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی، جبکہ دن میں ہوا میں جو نمی کا تناسب رہے گا وہ 60 سے 70% تک رہے گا۔ ہوا میں نمی کے تناسب میں اضافے کی وجہ سے دن میں حبس کی سی کیفیت ہوگی، جبکہ شہر میں آج ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدت برقرار ہے، اسموک کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ آج شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس کیا ہے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ گزشتہ کئی روز سے شہر لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 36 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ جو شہر لاہور میں اب ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی آج کی اگر بات کی جائے تو شہر لاہور میں اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس 190 کے قریب ہے، اور دیگر شہروں سے سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس شہر لاہور میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایسی گاڑیاں جو دھواں چھوڑتی ہیں اور کارخانے جو دھواں چھوڑتے ہیں ان پر بروقت کارروائی کی جائے تاکہ اسموک کے خطرات سے بچا جا سکے۔ جی گورنر ہاؤس کراچی میں ساکنان شہر قائد کے تحت مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ صدارت معروف دانشور اور شاعر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صدیقی نے کی، جبکہ میزبان گورنر سندھ کامران ٹیسوری تھے۔ حاضرین نے شعراء کو خوب داد دی۔ خوبصورت شام امریکہ سے آئے پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ اور قائد اعظم فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کے نام تھی۔ اس موقع پر ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کی شاعری کی کتاب بیاض سخن کی رونمائی ہوئی۔ انہوں نے کلام پیش کیا، دیار غیر کے تجربات بیان کیے اور ہیوسٹن میں قائد اعظم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جناح لائبریری کے قیام سے آگاہ کیا۔
گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے سیاسی و سماجی خدمات کو سراہا. تقریب کے اختتام پر یادگاری شیلڈ دی, شال اور جنا کیپ پہنائی. عجب وزاداریوں میں کٹی اسے عزیز رکھا جو ہمارا تھا بھی نہیں. اور ہمیں سے مہکتا ہے آصف میاں ریاض سخن, دیار غیر میں ہم یہ زباں سمجھتے ہیں. وہ اب کسی بھی وسیلے سے ہم کو مل جائے, سو ہم نے اپنے ارادے دعا سے باندھ لیے. بھارتی سیاستدان تو جھوٹ بولتے ہی ہیں, خود بھارتی عوام کو بھی سچ سننے کی عادت نہیں. جنوبی افریقی کرکٹ لیجنڈ اے بی ڈیویلیئرز کو کڑوا سچ بولنے پر جان کی امان نہ ملی. انتہا پسند بھارتیوں نے نشانے پر رکھ لیا. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پہلے امتحان کے لیے لاہور میں قومی ٹیم کی تیاریاں جاری. ورلڈ چیمپئن جنوبی افریقہ کو زیر کرنے کے لیے تربیتی کیمپ میں سینئرو بیسڈ میچ کھیلا گیا. ایشیا کپ کھیلنے والے کھلاڑی کل کیمپ جوائن کریں گے. پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے لاہور میں کھیلا جائے گا. اور خبر دے رہے ہیں آپ کو, وزیر اعظم کا حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاہدے کا خیر مقدم. وزیر اعظم شہباز شریف کا مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کو خراج تحسین. وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی اراکین کی انفرادی اور اجتماعی کاوشوں کو سراہا اور شاباش دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسے پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کی بڑی کامیابی قرار دیا. امن کا قیام اور حالات کو معمول پر آ جانا خوش آئند ہے, ایسا کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ الحمدللہ سازشیں اور افواہیں دم توڑ گئیں اور تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو گئے. حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر عبدالخالق خان اچکزئی سے جرمنی کے اعزازی کونسل میر مراد بلوچ نے ملاقات کی. ملاقات میں دونوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا. اسپیکر عبدالخالق خان اچکزئی نے جرمنی کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی اور جرمن عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور جرمنی کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات قائم ہیں. میر مراد بلوچ نے اسپیکر کا شکریہ ادا کیا اور دو طرفہ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اعادہ کیا. قصور کے علاقے الہ آباد کے تھانے میں موٹر سائیکل چوری کے خلاف درخواست دینا جرم بن گیا. تھانے کے نائب محرر فہیم آپے سے باہر ہو گیا. موٹر سائیکل چوری کی درخواست پر FIR درج نہ کی بلکہ چھاپا مار کر درخواست گزار کے والد کو گرفتار کر لیا. درخواست گزار نے مسروقہ موٹر سائیکل ڈھونڈ نکالی تو نائب محرر غصہ کر گئے. نائب محرر فہیم نے کہا کہ SHO کے کہنے پر چھاپا مارا. کراچی کے جناح اسپتال کے گائنی وارڈ میں گولی لگنے سے خاتون جاں بحق ہو گئیں. پولیس کے مطابق متوفیہ خاتون فہمیدہ کی بیٹی اسپتال میں زیر علاج ہے. خاتون وارڈ کے باہر چہل قدمی کر رہی تھی کہ اچانک سینے میں گولی لگی. اسپتال کے باہر دو ملزم ایک دوسرے پر فائرنگ کرتے فرار ہو رہے تھے. اس دوران جناح اسپتال کے گائنی وارڈ میں موجود خاتون کو گولی لگی. جناح اسپتال کے باہر رزاق نامی شہری فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوا. اب تک اتنا ہی. دیکھتے رہیں ARY نیوز.